नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी वसद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी आमीन सुम्मा आमीन। तो हम अपने आज के सेशन की तरफ चलते हैं, मेरा जीना मेरा मरना, जो जैसा कि आप सबको पता है कि इस किताब को पढ़ने का हमारा मकसद क्या है कि हम अपनी जिंदगी को बामकसद बना सकें। और इस किताब की इंस्पिरेशन जो है सूरह अल-अनाम आयत 162 से ली गई है, जिसमें कि ईमान वाले की जिंदगी का मकसद बताया गया। और उसके साथ साथ हम अपनी कुछ हैबिट्स को भी डेवलप करने की कोशिश करें, खास तौर पे रीडिंग की। और मुझे उम्मीद है कि आप सब रीडिंग कर रहे होंगे रेगुलरली, और कुछ ना कुछ रीडिंग जरूर करें। यानी मेरा जीना मरना की बुक की भी रीडिंग करें और बाकी भी बुक्स की रीडिंग साथ साथ करें, ताकि आपकी आदत डेवलप होती रहे। पढ़ रहे हैं आप लोग, रीडिंग कर रहे हैं साथ साथ, अल्लाह मुबारक। और आप देखिए कि वही बात है कि हम इस किताब को इसलिए भी पढ़ रहे हैं कि अपने अंजाम से बाखबर हो सके और अपने हाल की भी इस्लाह करें और अपनी आखिरत को संवार लें दुनिया में रह के, इंशाल्लाह बेहतरीन जिंदगी गुजारें ताकि मौत भी बेहतरीन हो इंशाल्लाह। तो हमने जैसे मुख्तलिफ आदात पे काम करना शुरू किया था। अच्छा, आप लोग अब थोड़ा सा कॉन्शियसली अपनी हैबिट्स को देख रहे हैं, क्या आपकी आदतें फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं उनको। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सीलेंट। और फिर खास तौर पर अपनी जिंदगी से गैर जरूरी चीजें निकालनी, चाहे वो टेंजिबल है या नॉन टेंजिबल है, यानी चाहे वो आपका वक्त है या वो आपके घर में चीजें हैं। आपने हर एक को देखना है कि कौन सी ऐसी मेरी आदत है या कौन सी ऐसे काम हैं जिनमें मेरा वक्त जाया हो रहा है, और कौन से मेरे पास ऐसी चीजें हैं, क्या मेरी कॉस्मेटिक्स हैं, मेरी बाज दफा आप देखें कि हमारे पास इतने ज्यादा परफ्यूम्स होते हैं कि जब हमें लगाना होता है तो हमें समझ नहीं आता कौन सा लगाए, तो ये भी टाइम वेस्टर है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे चूंकि बहुत अल्लाह का एहसान है, शुक्र है कि उस्ताजा के साथ रहने का, उनको देखने का मौका मिला, उनका बेडरूम भी देखा। तो मैंने देखा था कि उस्ताजा के ना ड्रेसिंग टेबल पे जैसे सिर्फ एक इत्र होता था, एक ही लिपस्टिक होती थी और एक क्रीम होती थी। तो मैं हमेशा कहती थी कि देखो बस एक एक ही चीज है, यूजुअली हमारे ड्रेसिंग टेबल तो भरे होते चीजों से। तो बाद में मैंने रियलाइज किया कि जिन लोगों ने अपने वक्त को प्रोडक्टिव तरीके से गुजारना होता है ना, वो फिर मसलन अब ये नहीं कि आप फेस क्रीम ना लगाएं या आप लिपस्टिक ना लगाएं या आप खुशबू ना लगाएं, लेकिन आप इतनी चॉइसेस ना रखें कि उसमें भी आपका वक्त जाए। अब आप देखें, इमेजिन करें कि अगर इवन आपके फ्यू सेकंड्स भी जा रहे हैं कि आपने कौन सी लिपस्टिक का शेड लगाना है, और अगर आप जब इन सेकंड्स को पूरे साल पे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बहुत सारे दिन हैं जो आपने जाया कर दिए। आपने परफ्यूम चूज करना है और आपको ये लगाऊं या ये लगाऊं या वो लगाऊं, तो हमें ना थोड़ा सा इस तरह भी सोचना है कि ये जो चॉइसेस होती है ना, अब आप देखें आपकी क्लोजेट है, अगर आपका वक्त इसमें जाया हो रहा है कि कौन से कपड़े पहनूं आज, या अब मैं जा रही हूं तो कौन सा अबाया पहनूं, कौन सा स्कार्फ पहनूं, इन चीजों में भी आपका वक्त जाया होता है। तो जितनी लिमिटेड चॉइसेस होंगी उतना आपका वक्त बचेगा और आप उसको बेहतर चीजों में लगा सकेंगे। आपको पता है ना कि जी हाँ, मसलन बैग्स और शूज को छोड़ें आप, यानी कुछ लोग क्लिप्स भी और ज्वेलरी भी और हर चीज उनको मैच करनी होती, सर से पांव तक एक ही कलर होना चाहिए। अच्छा, आपने जैसे, मैं हर दफा उसका नाम भूल जाती हूँ, जो एप्पल जिसने बनाया था, एप्पल कंप्यूटर, वो सारे, स्टीव जॉब्स उसका नाम था, हाँ। आप अगर उसकी लाइफ देखें तो अब आप देखें कि उसके पास सिर्फ एक ही कलर की टी शर्ट और ट्राउजर था, यानी
اس کے پر کلرز ہی نہیں تھے زیادہ ڈریسز میں نا، کہ اس کو پریشانی ہو کہ مجھے کون سا پہن کے جانا ہے. اور یہی میں نے اور بھی کچھ لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ انہوں نے جیسے میکسیمم 2 شیڈز کے کپڑے ہوتے ہیں ان کے پاس، اور تاکہ یہ کہ ان کو بہت پریشانی نہ ہو اب آج میں یہ کلر پہنوں آج میں وہ کلر پہنوں. تب آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں کیا بتاتی ہیں، اب یہ لوگ دنیا کے لیے کر رہے ہیں نا، کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ فضول چیز ہے، میں اس میں کیا وقت ضائع کروں، تو وہ اپنے آپ کو بہت منیمل کر دیتے ہیں دنیاوی چیزوں میں جن میں وقت ضائع ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ ایک اتنی ملٹی ملینئر کمپنی ہے اور اس کا جو آنر ہے اس کی زندگی میں کتنی سمپلسٹی ہے نا. ہم اپنے آپ سے بھی پوچھیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور ہماری زندگی کتنی سمپل ہے. جو آخر اورینٹڈ ہیں، جنہوں نے اس دنیا مسافر کی طرح رہنا ہے، تو کتنے ہم مسافروں کی طرح رہ رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں اللہ کے رسول کی زندگی دیکھیں، وہ کتنی سمپل تھی. تو یہ سمپلسٹی صرف یہ نہیں ہوتی کہ ہر وقت آپ گندے مندے رہیں اور کچھ نہ ہو، نہیں، آپ اپنا لائف سٹائل ایسا رکھیں کہ آپ کا وقت بچے اور وہ وقت زیادہ پروڈکٹیو چیزوں میں ہو. بالکل ایگزیکٹلی. آپ کو اسکول یونیفارمز اسی لیے ہوتے تھے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن اسکول اور کالجز میں یونیفارم ہوتا ہے وہاں پہ بچیاں کم سٹریسفل ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو یونیورسٹیز جہاں پہ ان کو روز کپڑے چینج کر کے جانے ہوتے ہیں، کہ عجیب مصیبت پڑی ہوتی ہے. اب میں یہ پھر پہن کے جاؤں، یہ میں نے اتنی دفعہ پہن لیے، یعنی بس عجیب ہی کس. اور وہی بات ہے کہ دنیا اورینٹڈ ہو گئے نا لوگ، دنیا پہ فوکس ہو گئے. بالکل. تو اگلی چیز جو ہم نے کرنی ہے وہ ہے کاموں کو کرنے کی عادت، ان کو لکھنے کی عادت. اور آپ دیکھیں کہ ایک زندگی کا اصول یاد رکھیں کہ آرگنائزیشن کا رول ہے کہ ہر کام کے لیے وقت ہونا اور ہر چیز کے لیے جگہ ہونا. بس یہ اپنی زندگی میں اصول بنا لیں. اور پھر ایک اور اصول یہ بھی بنائیں کہ جو چیز جہاں سے اٹھائیں وہاں پر رکھیں. اب آپ دیکھیں بعض دفعہ ہم نا کپڑا پھٹ گیا، اب سوئی دھاگا لے کر آئے ہیں، اس کو سیا، پھر وہیں سوئی دھاگا رکھتی. اب ناخن کاٹنے تھے، نیل کٹر لائے، ناخن کاٹے، وہیں نیل کٹر رکھ دیے. کینچی سے کچھ کاٹنا تھا، کاٹا، وہیں کینچی رکھتی. اب کیا ہوتا ہے جب ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر ہم پورے گھر میں پھر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سوئی دھاگا کدھر چلا گیا، وہ میری کینچی کہاں چلی گئی، وہ مجھے نیل کٹر نہیں مل رہا. لیکن اگر اب آپ دیکھیں ذرا سا اپنے آپ سے سوال کریں کہ کتنا ٹائم لگے گا مجھے کہ میں نے جہاں سے نیل کٹر اٹھایا میں وہیں پہ واپس رکھ دوں، میں نے جہاں سے کینچی اٹھائی ہے وہیں پہ رکھ دوں. پھر ہم باہر سے آتے ہیں، ابھی میں بہت بڑا تھک گئی، گاؤن اتار کے صوفے پہ رکھ دیا، اسکارف بھی وہی رکھ دیا، ہاں ابھی اٹھتی ہوں لٹکاتی. اب آپ دیکھیں جتنا وقت آپ نے صوفے پہ پھینکنے میں لگایا اتنا ہی جا کے اپنی کلازٹ میں ہینگر میں لگا دیں، 2-3 قدم اور چل لیں. بالکل. اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں بھی ہمارا وقت ضائع کرتی ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو آرگنائز کریں، اور آرگنائزیشن میں سب سے پہلی عادت جو آپ نے فکس کرنی وہ کیا ہے کہ جو چیز جس جگہ سے اٹھائیں وہیں پہ واپس رکھیں. ٹھیک ہے. بالکل اسی کو بے سلیقہ کہتے ہیں. تو ہمیں انشاءاللہ سلیقہ مند بننا ہے. اور آپ دیکھیں کس لیے؟ تاکہ بہتر چیزوں میں میرا وقت لگ سکے. اسی طرح جب آپ کو لگے کہ وقت آپ برکت نہیں ہو رہی، اللہ سے دعا مانگنی شروع کرتے. بالکل. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں آپ رات کو انالیسس کرتے ہیں اپنا روز کیا کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں. ویری گڈ، اللہ مبارک. اچھا ایک اور یہاں پہ نا میں چیز ایڈ کروں گی کہ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ ہر چیز کی جگہ ہو اور ہر کام کے لیے وقت ہو، جو لوگ اپنی زندگی میں اس اصول کو اپنا لیتے ہیں نا تو بہت سارا سٹریس وہ کم کر لیتے ہیں. کیسے؟
اب آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ کچھ لوگوں کو ہوتا ہے وہ ہمارے گھر آج گیسٹ آ رہے میں نے صفائی کرنی ہے اور مجھے پورا دن چاہیے صفائی کرنے کے. اب وہ یہ کیوں ہوتا ہے اس سے؟ کیونکہ ہر ایک نے اپنی چیزیں جگہ پہ نہیں رکھی ہوتی. جوتے کہیں پڑے ہوئے ہیں، کپڑے کہیں پڑے ہوئے ہیں، بیگ کہیں پڑا ہوا ہے، کتابیں کہیں پڑی ہوئی ہیں. تو اب کیا گیسٹ نے آنا ہے یا گھر میں لنچ ہے یا ڈنر ہے تو اب پورا گھر لگ جائے گا سارا دن صفائی کرنے کے لیے. لیکن اگر سارے گھر والوں کے اندر یہ عادت آ جائے کہ اپنی اپنی چیزیں سنبھالنا شروع کر دیں. اب آپ دیکھیں شروع میں آپ پہ نا 7 مائیں لگتی ہیں نا شروع میں، چلو بیٹا میں آپ کو ہیلپ کر دیتی ہوں. آپ کچھ عرصہ بچوں کو ہیلپ کریں پھر خود ہی ان کو عادت ہو جائے گی انشاءاللہ. بھول جاتے لیکن آپ کا بس ایک ریمائنڈر کافی. اب آپ دیکھیں بچے بعض اسکول سے آتے ہیں رات تک یونیفارم رہتے ہیں. ہسبینڈ جو ہے وہ بہت بڑے بچے ہیں، ان کی امی نے نہیں ان کو سمجھایا اب آپ کچھ نہیں کر سکتے، وہ آپ کو کرنا پڑے گا. لیکن انشاءاللہ وہ بھی سیکھ جائے. آپ نے امپروومنٹ ضرور دیکھی ہوگی. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ مثلاً اگر میرے ہسبینڈ کو بہت زیادہ عادت تھی میس کرنے کی اور اتنے عرصے سے میں کر رہی ہوں اور کوئی امپروومنٹ نہیں، کچھ نہ کچھ امپروومنٹ آتی ہے الحمدللہ. لیکن سٹل آپ دیکھیں اگر پہلے سے عادتیں ٹھیک نہیں ہوتی نا پھر بعض دفعہ آپ کو زیادہ کام کوئی بات نہیں، وہ ایک بچہ آپ سنبھال لیں. آپ کے جو بچے ہیں نا ان کو آپ ابھی سے ٹریننگ کر دیں. یس یس. اس لیے آپ مثلا اس کی زیادہ فکر نہ کریں. آپ سوچیں کہ ان کی امی کی شاید اور پرائرٹیز تھیں، انہوں نے اور باتوں پہ زیادہ فوکس کیا، لیکن مجھے اپنے بچوں کو یہ ساری باتیں سکھانی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلے اب ہم آ جاتے ہیں اپنی روحانی زندگی کی طرف. اب دیکھیں یہ تھوڑا سا میں ٹائم اس پہ اس لیے بھی لگا رہی ہوں کیونکہ جو ہماری روحانی زندگی ہے نا وہ ہماری پوری لائف کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سکسیس کا مین انگریڈینٹ ہے. زندگی میں کامیاب وہی انسان ہے جو روحانی طور پہ مضبوط ہے. کیونکہ اس زندگی میں ہمیشہ کبھی بھی آپ دیکھیں فلیٹ روڈ نہیں ملے گی آپ کو. صحیح ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کی زندگی بس سموتھلی جا رہی ہے، کچھ نہیں ہو رہا. ہمیشہ اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے. اب یہ ہے کہ یہ اپس اینڈ ڈاؤنز تو آئیں گے. کبھی آپ دیکھیں آپ بیمار ہو جائیں گے، کبھی آپ کے بچے بیمار ہو جائیں گے، کبھی ہسبینڈ بیمار ہو جائیں گے، کبھی امی ابو، کبھی بہن بھائیوں میں کچھ ہو جائے گا، کبھی فائنینشلی کچھ مسئلے آ جائیں گے. یعنی مسلسل ہماری زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. مگر جس انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے نا، قرآن آپ کی زندگی میں ہے، استغفار کی کثرت آپ کرتے ہیں، نمازوں میں آپ ریگولر ہیں، نوافل کا آپ اہتمام کر رہے ہیں، صدقہ خیرات آپ کر رہے ہیں، روزے آپ رکھ رہے ہیں، تو آپ ان چیزوں کو بہت کاملی اور بہت جیسے صبر کے ساتھ ہینڈل کر لیتے ہیں. آپ کا دل سکون سے بھرا رہتا ہے. یس. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہوں تو پھر آپ دیکھیں ہم زیادہ پینک ہوں گے، زیادہ سٹریسفل ہوں گے. تو اس لیے اگر آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے نا تو آپ نے اپنے آپ کو اسپرچولی کامیاب کرنا. الحمدللہ بالکل ایگزیکٹلی. اللہ مبارک. بالکل. تو سب سے پہلے آپ دیکھیں روحانی زندگی کی جو ہم نے جس اپنے آرگن پہ سب سے زیادہ کام کرنا ہے نا وہ ہمارا دل ہے. اور دل کے لیے سب سے جو ہارمفل چیز ہے وہ ہے گناہ. اس لیے ہمیں اپنی دل کی صحت پر توجہ دینی ہے اور اسے روحانی طور پر نماز اور استغفار کے ذریعے مضبوط کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں وہ جو کہہ دیا گیا نا ہمیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، بس جب آپ بے چین ہیں نا سب سے پہلے نماز کی طرف جائیں، نماز پڑھیں سب سے پہلے. اور پھر قرآن و شفا. قرآن ہمیں ایک اسٹرینتھ دینے والا ہے، اس کے ساتھ ہم نے دوستی کرنی. آپ کی دوستی کیسی جا رہی ہے؟ اچھی جا رہی ہے. ماشاءاللہ اللہ مبارک. کم از کم 1-2 پیجز پڑھ رہے ایوری ڈے قرآن کے.
एक्सीलेंट, अल्लाह मुबारक। क्योंकि आप देखें इससे जिंदगी में खैर और बरकत होगी इंशाल्लाह। और बस अपने लिए एक असूल आपने बनाना है, कोई भी दिन कुरान के बगैर ना गुजरे। अल्लाह मुबारक, अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे इंशाल्लाह। अब आप देखें वो जो डेज होते हैं ना, जैसे कभी होता है आप बहुत मसरूफ हैं या किसी वजह से नहीं पढ़ सके कुरान, तो लिसनिंग कर लें। लेकिन कोई भी दिन आपका कुरान को पढ़े बगैर और सुने बगैर ना गुजरे। यानी आप अपने किसी भी दिन के बारे में ये ना कहें कि आज तो कुरान का एक पेज भी नहीं पढ़ा। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। एवरी डे, एवरी डे आप ऐसे समझ लें कि ये मेरा खाना है। जैसे आप देखें ना कि कभी होता है ना कि आप जैसे सुबह आप उठे, बहुत बिजी थे, आपको टाइम ही नहीं मिला नाश्ता करने का, होता है ना ऐसे कई दफा, एकदम से बहुत सारे काम आ जाते हैं। अब आप देखिए कि आप नाश्ता नहीं आपने किया, लेकिन आपके दिमाग में होता है ना कि मैंने नाश्ता नहीं किया, मैंने नाश्ता नहीं किया, चाय नहीं पी, इसीलिए सर में ऐसे हो रहा है, सुस्ती हो रही है, वीकनेस हो रही, नाश्ता नहीं किया। हम बार बार रिपीट करते हैं, दूसरों को बताते हैं, बस मैंने नाश्ता नहीं किया, ये रह गया था, वो रह गया, मैंने नाश्ता नहीं किया, ये हो गया था, वो हो गया था। यानी इतनी दफा हम इस बात को मेंशन करते हैं। बस इसी तरह आपने कुरान के लिए भी बेचैन होना है। जिस दिन आपकी कुरान की तिलावत रह जाए, अब बार बार अपने आप को कहें आज कुरान नहीं पढ़ सकी, सुबह आज कुरान नहीं पढ़ सकी। अब देखें कि बिल्कुल सिर्फ एक सूरत रोज पढ़ने के बजाय ना आप ये सोचा करें कि पूरा कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम है ना। तो अल्लाह ताला ने जैसे अपने कलाम को नाजिल किया, उसमें कोई हिकमत मसलहत है ना, तो सिर्फ कुछ सूरतों पे ना इक्तफा करें, पूरा कुरान पढ़े। चाहे आप 2 सफ़े पढ़ें, 3 पढ़ें, लेकिन सूरह अल फातिहा से अन्नास तक 2-3 महीने से पूरे कुरान से गुजरे। ठीक है। फिर आप देखें आपके दिल पर सकीनत नाजिल होती है, अल्लाह की रहमत आती है। वरना शैतान आ जाएगा और घर में बेचैनी परेशानी होगी। आपकी बेस्ट फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल थेरेपी क्या है? कुरान के साथ वक्त गुजारें। ठीक है, बिल्कुल हमारे मसलों का हल भी है। फिर उसके बाद आप देखिए नमाज। अच्छा ये बताएं कि आपने नमाज की पंचुअलिटी पे थोड़ा काम करना शुरू किया? क्या अगर कोई नमाज आपकी लेट या डिले हो गई थी तो आपने नफल ज्यादा पढ़े? जितनी अच्छी नमाज है उतना मजबूत ईमान है। और आंखें भी तभी ठंडी होंगी जब हम आम हालात में, मुश्किल हालात में, बेचैनी में नमाज को अपनी कुव्वत बनाएंगे इंशाल्लाह। वेरी गुड क्वालिटी। और माशाल्लाह आजकल आप लोग दुआएं भी याद करें नमाज नबी में, उससे और क्वालिटी आएगी इंशाल्लाह। क्योंकि आप देखें ना जितनी ज्यादा मुझे दुआएं आती होंगी रुकू की, फिर कौमा की, सजदे की, तशहुद की, तो ऑटोमेटिकली मेरी नमाज लंबी हो जाएगी ना। फिर इसी तरह अगर आप बेचैन होते हैं जब नमाज लेट हो जाती तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी ईमान की अलामत है। तो जो कमी हुई है इंशाल्लाह उसको हमने नवाफिल से पूरा करना है। ठीक है। बस आप देखें अच्छा एक चीज मैं आपको और भी बताती हूँ कि नवाफिल पढ़ने का फायदा क्या होता है आपको। अच्छा, नवाफिल का फायदा ये होता है आपको कि जब आपको अल्लाह ताला मौका देते हैं ना, अल्लाह मुबारक, आप उम्रे पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, तो अब जाहिर है आप देखें कि वो जगह ऐसी हैं जहां पे रिवॉर्ड मल्टीप्लाई हो जाती है। या रमजान का महीना है, मस्जिद में आप जाते हैं, तो जिन लोगों को नफल की आदत होती है ना वो वहां पर अपना वक्त फिर इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। वो ऐसी जगहों पे जाके फिर उनके लिए नफल पढ़ने बड़े आसान होते हैं। लेकिन जिनको आदत ही नहीं होती नवाफिल की, वो फिर जब ऐसी जगहों पे जाते तो भी फिर उनको थकावट रहती है, वो कुछ भी करने के काबिल नहीं रहते क्योंकि आदत नहीं है ना। तो ये सोचा करें कि इंशाल्लाह मैं अभी से नवाफिल की आदत डालूं ताकि जब अल्लाह ताला मुझे हज उम्रे पे लेके जाएं और मैं मस्जिद हराम में हूँ, मस्जिद नबी में हूँ, जहाँ पे नवाफिल यानी हर नमाज का अजर इतना मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं वहां ज्यादा नमाजें पढ़ूं।
کیونکہ کتنا آپ کو نوافل کا موقع ملتا ہے نا وہاں پڑھنے کا. تو اس لیے آپ ابھی سے عادت ڈالیں تاکہ تب بھی آپ بینیفٹ اٹھا سکیں. اسی طرح آپ دیکھیں ایک اور جو فائدہ ہے، جی ہاں بالکل، سنت نماز بھی نفل ہی کی قسم ہے نا، لیکن اس کو جو ہمارے انڈو پاک کے اسکالرس تھے نا، انہوں نے اس لیے اس کو سنت کہا کیونکہ وہ رواتب نوافل ہیں، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑے. تو فرق کرنے کے لیے انہوں نے نام کر دیا، ورنہ اگر آپ عربی کا ٹیکسٹ دیکھیں نا تو رکعات کا لفظ آتا ہے بس. تو رکعات کا لفظ نوافل کے لیے آتا ہے. صحیح ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں یہ بھی ہم نے الحمدللہ پڑھا تھا کہ جتنی زیادہ نمازیں اتنے درجات کی بلندی، ایون شہداء سے بھی درجہ بڑھ جائے گا انسان کا. پھر اللہ تعالیٰ بھی ہماری رپورٹ لیتے ہیں ہر فجر اور عصر کے بعد. قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. تو اس لیے ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ سٹریس، انگزائٹی، دکھی، غمگین ہے، خوش ہیں یا ڈاؤن ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. ٹھیک ہے. اب ہم اپنے اگلے جو ہماری اگلی روحانی قوت ہے اس کی طرف چلتے ہیں. ابھی تک ہم نے کتنی چیزیں کر لی؟ 3 چیزیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ میں سوچی تھی نیکسٹ ویک میں آپ کے لیے ایک سلائیڈ بھی بنا دوں گی کہ جس میں آپ یاد رکھیں کہ یہ تو مینڈیٹری ہے میرے لیے: استغفار، قرآن، نماز. ٹھیک ہے. یہ 3 چیزیں ہو گئی. اب نیکسٹ ہے روزہ. روزہ آپ دیکھیں الحمدللہ آپ سب کو پتہ ہے کہ سال میں 30 روزے تو ہمارے لیے مسٹ ہے نا، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمیں روزوں کا اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ. روحانی، اب دیکھیں روحانی صحت میں روزہ کیا رول پلے کرتا ہے کہ روزہ ہمارے اندر ایک ڈسپلن لے کر آتا ہے. اور رمضان المبارک میں خاص طور پہ جب روزے رکھے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ ہمیں ایک طرح سے نا ٹریننگ دے دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد ہمارے لیے نفل روزے رکھنا آسان ہے. یعنی آپ 29-30 کنزیکٹیو روزے رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ایوری منڈے تھرسڈے روزہ رکھنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ٹوائس اے ویک. یا 3 جو ایام بیعت والے روزے ہیں وہ رکھنے آسان ہو جاتے ہیں. اور پھر روزے کا جہاں پر آپ دیکھیں روحانی فوائد ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری جسمانی صحت کے لیے بھی بہت فائدے مند ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ اتنے سالوں کے بعد آپ نے سنا ہوگا نا انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ جو ہے، یعنی کچھ اس میں بھی ایکسٹریم پہ چلیں گے لیکن بہرحال فائدے بہت ہیں اس کے، اور اب بہت زیادہ اس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ فوائد بھی اس کے بہت ریکارڈ کیے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو کتنی ساری بیماریاں ہیں جو صحیح ہو گئی جب انہوں نے یہ فاسٹنگ سٹارٹ کی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں یہ جیسے میں نے بات بتائی نا انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ، تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ ہمارے لیے تو عبادت ہے نا ایمان والوں کے لیے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے روزے رکھتے ہیں. لیکن جو نان مسلمس ہیں وہ بھی اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں. ہم نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو کھانا پینا چھوڑ دینا ہے نا، یا جیسے بہت لیوش فوڈ نہ کھانا، یہ ہر ریلیجن میں اس کے کوئی نہ کوئی سائن پایا جاتا ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس نے بھی ایک اسپرچل ٹریننگ لینی ہوتی ہے نا اس کے لیے فاسٹنگ مینڈیٹری ہوتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا ایک اور ایسپیکٹ دکھایا، یعنی باقی ریلیجنز میں ایک ایکسٹریم ہے نا جس طرح روزہ اس میں رکھا جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک اعتدال کا رستہ بتایا، یعنی کچھ گھنٹے بس کھانا پینا نہیں ہے، باقی سارا دن اپنی نارمل روٹین میں رہیں. پھر آپ دیکھیں کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اپنے لیے بہت سارے خیر کے دروازے کھول لیتا ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتا دوں؟ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ روزہ کیا کرتا ہے، کس طرح خیر کے دروازے کھولتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے آپ پہ.
جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، اگر آپ کو کہ میں جھوٹ بولوں تو آپ ذرا سا رک جاتے، نہیں نہیں یہ غلط بات ہے، مجھے نہیں کرنی چاہیے، یہ تو غیبت ہے. یعنی آپ ہر چیز کے بارے میں زیادہ کانشیس ہوتے ہیں روزے کی حالت میں. اور پھر بیک آف دا مائنڈ آپ کو تقویٰ بھی یاد ہوتا ہے کہ روزے کا مقصد تو تقویٰ ہے. یس. پھر آپ دیکھیں روزے کی حالت میں ہمارے لیے باوضو رہنا کتنا آسان ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اچھا روزہ رکھا ہوا نہیں، میں وضو بھی کر لوں، چلو تھوڑا قرآن پڑھ لوں، تھوڑا یہ کر لوں وہ کر لوں، تو ڈھال بن جاتا ہے ہماری نیکیوں کی حفاظت کے لیے، اور پھر برائیوں کی اٹریکشن کم ہو جاتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ روزہ جو ہے وہ پازیٹیو ایموشنز کو جنریٹ کرتا ہے، ہمارے اندر پازیٹیوٹی آتی ہے جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں. وہ کیسے؟ کیونکہ ہمارے لیے سیلف کنٹرول آسان ہو جاتا ہے، اور یہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ وہ کیا کہا گیا کہ جب تم سے کوئی لڑائی جھگڑا کرے تو تم آگے سے کیا کہو؟ میں روزے سے ہوں. اور آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا کہ آپ ایسی جواب، اچھا بس میں نے بحث نہیں کرنی، میرا روزہ ہے، ایسا ہوتا ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ آپ اس وقت اپنی نیگیٹو ایموشنز پہ، نیگیٹو فیلنگز پہ، نیگیٹو ڈیزائرز پہ کنٹرول کرتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، کیونکہ آپ نے اللہ کے لیے اس وقت کھانا پینا چھوڑ دیا. پھر آپ دیکھیں کہ روزہ ہمارے اندر صبر کے جذبے کو بھی مضبوط کرنے میں مدد کرتا ہے. یعنی کنٹرول اصل میں کیا ہے؟ اسی کا نام پیشنس ہے. اگر آپ آسان لفظوں میں صبر کو سمجھنا چاہیں نا، تو صبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. اب آپ دیکھیں جیسے بعض جب ہم بے دہانی میں بولتے ہیں لیکن آپ بالکل صحیح بولتے ہیں. جیسے مثلاً آپ کے بچے کو بہت بھوک لگی، بار بار چکر لگا رہے تو آپ کیا اس کو کہتے ہیں؟ صبر کرو بیٹا، بس ریڈی ہو جائے گا 5 منٹس میں. اب اس وقت آپ انکانشیسلی صبر کا لفظ بول رہے ہیں، اور آپ کا مطلب کیا ہے اس وقت؟ کہ تھوڑا سا کنٹرول کر لو اپنی بھوک کو، بس ریڈی ہو رہا ہے کھانا. پھر اسی طرح یہ کہ جیسے آپ کہیں گئے ہیں، پارکنگ نہیں مل رہی، اور جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ادھر دیکھیں، ادھر ادھر نہیں، وہ دیکھیں گاڑی نکل، وہ دیکھیں گاڑی آ رہی، وہ کہیں دیکھ گاڑی جا رہی، تو پھر آپ کہتے ہیں صبر کرو میں دیکھ رہی ہوں. تب آپ دیکھیں ہر پینک سچویشن میں آپ کون سا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ صبر. تو اس لیے اصل میں یہی صبر ہے کہ جو نیگیٹو چیز ہے اس کو پازیٹیو سے ریپلیس کرنا اور اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھنا. اور روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے الحمدللہ. پھر آپ دیکھیں کہ روزہ بہت ساری فتنوں سے بچاتا ہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آدمی کو اس کے بال بچوں اور مال اور پڑوسیوں کی وجہ سے جس فتنے میں پڑنے کا امکان ہو سکتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنا اس فتنے کو دور کر دیتے. یعنی آپ دیکھیں کہ بچے، مال، نیبرز. اب کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان ان کی وجہ سے دین سے دور ہو جاتا ہے نا، فتنے کا شکار ہو جاتا ہے. فتنہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. فتنہ ایزی ورڈز میں کیا ہے؟ آپ کی آزمائش، آپ کا ٹیسٹ. بچے آزمائش ہے، مال آزمائش ہے، پڑوسی آزمائش ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ انسان ڈسٹریکٹ ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ روحانی طور پر مضبوط ہوتا ہے تو پھر وہ فوکس رہتا ہے کہ مجھے ان کو اپنی اسٹرینتھ بنانا ہے، اپنی ویکنس نہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور جو روزہ رکھنے کا بہت بڑا فائدہ ہے وہ ہے کہ روزہ ہمیں ہماری صلاحیتوں کو پہچاننے کے مواقع دیتا ہے. کیونکہ کھانا پینا جو ہے نا بہت بڑی ڈسٹریکشن ہے، اور اس میں پڑھ کے انسان بعض دفعہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنے ساری چیزیں دی ہوئی ہیں، کیا کیا اس کے اندر صلاحیتیں، قوتیں ہیں. اب آپ دیکھیں روزے کی حالت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ مباح چیزوں سے پرہیز کرنے والا روزے دار، حرام چیزوں سے دور رہنے والا
اور اپنے گناہوں کا احساس کرنے کا امکان رکھتا ہے. یعنی روزے کی حالت میں آپ حلال چیزوں سے دور رہتے ہیں نا، تو جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا چیلنج آتا ہے تو آپ اپنے آپ کو کیا ریمائنڈر دیتے ہیں کہ جب میں اپنے رب کی خاطر حلال کو چھوڑ سکتی ہوں تو پھر حرام بھی چھوڑنا میرے لیے مشکل نہیں ہے، پھر میرے لیے گناہ چھوڑنا بھی مشکل نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا، ایک چیز الاؤڈ ہے، ایک چیز جائز ہے، اور آپ اس کو چھوڑیں. یعنی آپ دیکھیں نا کہ الاؤڈ چیزوں کو چھوڑنا زیادہ مشکل ہے نا، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ چھوڑیں. آپ کو کھانا بہت پسند ہے، آپ نہیں کھا رہے. آپ کو کافی بڑی پسند ہے، آپ نہیں پی رہے. چائے کے بغیر آپ کی صبح نہیں ہوتی، آپ وہ نہیں پی رہے. آفٹرنون میں آپ کو سنیک چاہیے ہوتا ہے، وہ نہیں آپ کھا رہے. لنچ میں سیلڈ آپ کو بڑا پسند ہے، وہ نہیں کھا رہے. یعنی کتنی ساری چیزیں ہیں جو آپ کی پسندیدہ ہوتی ہیں، کہ آپ کی روٹین سیٹ ہوتی ہے اور آپ اس کو بریک کرتے ہیں. کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. تو یہ آپ کا پوٹینشل ہے نا. اب آپ دیکھیں، روزہ آپ کو سیلف ڈسکوری سکھاتا ہے کہ میرے اندر تو اتنا کچھ ہے، اتنا کچھ اللہ نے مجھے دیا ہوا. تو آپ کے اندر بہت ساری چیزوں کا پوٹینشل ہے. آپ یہ نہ سوچا کریں کہ آپ یہ کر نہیں سکتے. بالکل. یعنی لیس فارچونیٹ لوگوں کے بارے میں ہم سوچتے ہیں جن کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ کو زندگی میں ایسا محسوس ہونا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو آپ روزے کے بارے میں سوچا کریں کہ اگر میں روزہ رکھ سکتی ہوں جس میں میں اپنی ساری پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دیتی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر اتنا پوٹینشل رکھا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تب آپ دیکھیں کہ روزہ روزے دار کی روح کو بھوک اور پیاس کی برداشت کرنے کی تربیت دیتا ہے اور اسے صبر کرنے کی عادت ڈالتا ہے. اب آپ دیکھیں، آپ اس چیز کو اپنے ایموشنز پہ بھی لے جاتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کھانا پینا بھی مجھے پسند ہے، ہاں مجھے اچھا لگتا ہے دوسرے اپریشیٹ کریں، ایکنالج کریں، مجھ سے محبت کریں، لیکن بہت ساری چیزیں جو مجھے پسند ہیں میں چھوڑ سکتی ہوں اللہ تعالیٰ کی خاطر، تو میں یہ بھی چھوڑ دوں گی، ایکسپیکٹیشن بھی نہیں رکھوں گی. آپ کو اپنا پوٹینشل پتہ چلتا ہے، اسپرچل اسٹرینتھ اپنی جانتے ہیں آپ روزے کی حالت میں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ سلف صالحین رمضان کے مہینے کو قرآن کی تلاوت کرنے، اس کو غور سے سننے، اس کو سمجھنے اور اس میں تدبر کرنے اور اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے درسگاہ خیال کیا کرتے تھے. اور ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ آپ دیکھیں جب آپ کو کھانا پینا نہیں ہوتا نا، تو آپ اور باتوں پہ فوکس کر سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں رمضان میں جب آپ دورہ قرآن سنتے ہیں تو کتنا آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں، عمل کی قوت ملتی ہے آپ کو. پھر آپ تلاوت عام دنوں سے رمضان میں زیادہ کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. اب آپ دیکھیں ابھی تو ہم بس 1-2 پیجز کی کہانی کر رہے ہیں نا ہر روز، 1-2 صفحے پڑھ لوں. لیکن رمضان میں الحمدللہ ہمارے اندر اتنی ہمت ہوتی ہے کہ ہم 1-1 جز پڑھتے ہیں، 2-2 جز پڑھتے ہیں. بعض دفعہ 1 جز ویسے اور 1 جز تراویح میں سن رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیں آپ نے اپنا پوٹینشل ڈسکور کیا ہے نا کہ آپ اتنا کر سکتے ہیں. اگر رمضان میں کر سکتے ہیں تو باقی سال کیوں نہیں. تو بہت سارے ہڈن آپ کے اندر پوٹینشلز ہوتے ہیں جو آپ ڈسکور کرتے ہیں روزے کی حالت میں. اسی لیے ہمارے اسلاف کیا سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا ایک ٹریننگ پیریڈ ہے، سیلف ڈسکوری ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کر لیا تو باقی زندگی میں بھی کرنا آسان ہے میرے لیے. اسی طرح آپ دیکھیں جیسے ابھی ایک سسٹر نے کہا نا کہ ہم روزے کی حالت میں محروموں سے زیادہ ہمدردی ہمیں محسوس ہوتی ہے، دل نرم ہوتا ہے، آپ کے لیے معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ نیڈی لوگوں کو بھی افطاری کروائیں،
آپ رمضان راشن پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، جہاں جہاں کہ آپ کو لگتا ہے رمضان میں فوڈ ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے، حالانکہ آپ خود بھی بھوکے ہیں صبح سے شام تک، لیکن اس بھوک کی وجہ سے آپ کے اندر یہ احساس آتا ہے کہ میں تو کچھ گھنٹے بھوکی ہوں، اور کچھ لوگوں کے پاس یہ بیسک بھی نہیں ہے، یعنی صبح و شام کا کھانا بھی نہیں ہے۔ آپ زیادہ پھر ایسے لوگوں کے لیے محسوس کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ایسے پروجیکٹس میں پارٹیسپیٹ کریں جہاں پہ لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ بالکل، تو روزے میں ہم نے جہاں پر اپنے آپ کو اسپرچولی اسٹرانگ کرنا، نہیں پہ ہم نے اپنے پوٹینشل کو بھی ڈسکور کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی ساری صلاحیتیں دی ہیں۔ یعنی اب دیکھیں، میں جب ابھی پریپیئر کر رہی تھی تو میں حیران ہو رہی تھی کہ کتنی امپاسبل چیزیں جو ہم رمضان میں کرتے ہیں، نیند کم، بھوک کم، یعنی ہر چیز جو دنیاوی ہے نا وہ مائنس کر دیتے ہیں ہم رمضان میں۔ آپ اپنا پوٹینشل دیکھیے، پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ روزہ ہمارے اندر سینس آف اکاؤنٹیبلٹی بھی پیدا کرتا ہے، احتساب، ہم اپنا انالیسس بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے رمضان کے مہینے کو اور اس کی عبادت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتساب سے بھی ریلیٹ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب یعنی حصول اور اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے تو اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے اس کے بھی اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تب آپ دیکھیں، آپ بھوکے پیاسے کس لیے؟ آپ کو اجر اللہ تعالیٰ سے چاہیے نا، تو یہ ہوتا ہے احتساب۔ تو جب روزے کی حالت میں انسان اپنے اندر یہ بات اسٹرینتھن کر لیتا ہے کہ مجھے اس بھوک پیاس کا اجر کسی انسان سے نہیں اللہ تعالیٰ سے چاہیے، تو ہر عمل کے بعد وہ اپنے آپ کو اس طرح ٹرین کر پاتا ہے۔ پھر اس کو نماز کا اجر بھی اللہ سے چاہیے، پھر اس کو اپنی قربانی کا اجر بھی اللہ سے چاہیے، پھر اس کو اپنے صبر کا اجر بھی اللہ سے چاہیے، وہ دعائیں بھی اللہ سے مانگے گا، وہ صدقہ بھی اللہ کے لیے کرے گا۔ یعنی وہی بات ہے، آپ دیکھیں ایک خیر جو ہے نا بہت ساری خیر کے دروازے کھولتی جاتی ہے۔ پھر اللہ نے روزے کے ذریعے جس صفت کو پیدا کرنے کی ترغیب دی اس کا حصول آسان بناتا ہے روزہ۔ یعنی روزہ بالکل ہمارے اندر تقوی مضبوط کرتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ہمیں یہی بتایا۔ تو روزہ ہمارے اندر پرہیزگاری یا تقوی جیسی صفات پیدا کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروکاروں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی، لعلکم تتقون۔ تقوی، تقوی کیا ہے؟ تاکہ تم ان چیزوں سے بچ جاؤ جو روزے کی حالت میں تم پر حرام کی گئی۔ دو اس کے یعنی میننگز ہیں۔ ایک تو یہ کہ کھانا پینا اور شوہر بیوی کا تعلق یہ روزے کی حالت میں حرام ہے۔ روزہ ایک ایسا سبب ہے جو روزہ رکھنے والے کو اللہ کی تقوی کی طرف لے جاتا ہے، یعنی انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، کس لیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا۔ تب آپ دیکھیں کہ چاہے ہم رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، چاہے ہم رمضان کے علاوہ روزے رکھ رہے ہیں، یس، آپ زیادہ اللہ کانشیس ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ روزے میں اللہ کے حکم کی تعمیل کی جاتی اور اللہ کے نواہی سے بچا جاتا ہے۔ جن چیزوں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ ہم کرتے ہیں، اور جن سے روکا اس سے رک جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں 29-30 ڈیز جب انسان مسلسل یہ کام کرتا ہے تو باقی سال اس کے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو گناہوں سے بچتے ہیں
اور فرائض کی ادائیگی کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچاتے ہیں. یہ اصل میں تقوی والے. اگین آپ دیکھیں ہماری اسپرچل ہیلتھ کیا ہے؟ دل کی زندگی. دل کو کون سی چیز نقصان دیتی ہے؟ گناہ. اور دل کو کون سی چیز نرش کرتی ہے؟ ایمان. فرائض کی ادائیگی ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور گناہوں سے بچنا دل کو مضبوط کرتا ہے. تو جب ایمان بھی ہوگا، دل مضبوط ہوگا، تو تقوی بھی مضبوط ہوگا انشاءاللہ. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آ کہنے لگا مجھے کوئی وصیت کی فرما دیجیے. تو انہوں نے فرمایا تم نے وہی سوال کیا جو میں نے تم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ وہ ہر چیز کی بنیاد ہے. اب دیکھیں بنیاد کیسے ہے؟ تقوی سورس ہے نا. یعنی تقوی ہوتا ہے تو ہر کام خود بخود خوبصورت ہو جاتا ہے. یعنی آپ کے اندر ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ مجھے اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، اور اگر میں نے کیا تو بھی جواب دینا، نہیں کیا تو بھی جواب دینا. یس. ہم اپنے ہر عمل کو جج کرتے ہیں، ہر عمل کا محاسبہ کرتے ہیں، ہر عمل کا انالیسس کرتے ہیں. یہ اصل میں تقوی. پھر آپ دیکھیں کہ روزہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی خاطر حلال اور من پسند چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہر وقت اللہ کی نگرانی کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ ٹیمپٹیشن تو ہوتی ہے نا، آپ کو کھانے پینے کی چیزیں آس پاس نظر آ رہی ہوتی، لیکن آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ دیکھیں جو بہت ساری ہماری سسٹرز ہیں، ہم گھروں میں اکیلے ہوتے ہیں نا، ہسبینڈ جاب پہ چلے گئے، بچے اسکول یونیورسٹی چلے گئے. اب آپ پھر بھی کوئی کھا پی نہیں رہے، حالانکہ نہ بچے دیکھ رہے ہیں نہ ہسبینڈ دیکھ رہے ہیں. اس سے کون سا احساس ہے جو آپ کو کھانے پینے سے روکتا ہے؟ کہ میں اللہ کی نگرانی، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. پھر آپ دیکھیں روزے کی حالت میں گناہوں کی طرف اٹریکشن کم ہوتی ہے، نیکیوں کا غلبہ ہوتا ہے، انسان زیادہ موٹیویٹڈ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ نے روزہ رکھا ہوتا ہے، ایون نفل روزہ بھی، آپ نمازوں کی فکر کرتے ہیں. یس. ایون آپ وضو کرتے ہوئے بھی پانی کے بارے میں کانشیس رہتے ہیں، ضائع نہ کروں. ایگزیکٹلی. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا فرض ہے جو آخرت میں کفایت کرنے والا. اچھے سے روزہ رکھ لیا کافی ہو جائے گا، کیونکہ روزے کی وجہ سے آپ نے اتنا کچھ اور اچیو کر لیا. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر، اس کو پاک رکھ، تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا اور تو ہی اس کا ولی اور مولا. اب دیکھیں کہ روزہ تقوی پیدا کرتا ہے، روزہ ہمارا تزکیہ بھی کرتا ہے. اللہ سے کثرت سے دعا بھی مانگے روزے کی حالت میں. تو چلیں کچھ پوائنٹس اور ہیں روزے کے بارے میں، تو انشاءاللہ اس دعا پہ کنکلوڈ کرتے ہیں اور پھر نیکسٹ ویک ہم یہیں سے اس کو سٹارٹ کریں گے. بہرحال 4 چیزیں ہوگی ہماری روحانی صحت کے بارے میں: استغفار ہمارے دل کی صفائی کے لیے، ڈیٹاکس کے لیے، نماز، قرآن اور روزہ. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرن کثیرا مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإياكم آمین.